अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़िरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब इला आख़िरिल हदीस। रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त में हम इस्तिख़ारा के हवाले से चंद अहम गुज़ारिशात का ज़िक्र करेंगे। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें चंद एक पॉइंट हमने तश्कील दिए हैं। नंबर 1, इस्तिख़ारा क्या है। नंबर 2, इस्तिख़ारा कब करना है। नंबर 3, इस्तिख़ारा कौन करेगा। नंबर 4, इस्तिख़ारा करने के बाद फिर क्या करना है, क्या कोई ख्वाब वग़ैरह आएंगे। और नंबर 5, मुरव्वजा जो इस्तिख़ारा सेंटर्स बने हुए हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि हमसे अपना इस्तिख़ारा करवाएं, अपने मसाइल का हल तलब करें, इसकी क्या हकीकत है। हम पहले मौजू की तरफ आते हैं। इस्तिख़ारा क्या है। इस्तिख़ारा यस्तख़ीरु इस्तिख़ारतन का मतलब है भलाई तलब करना, मशवरा लेना, खैर तलब करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीस इस सिलसिले में मरवी हैं। कुतुब अहादीस के अंदर इस्तिख़ारा के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की गई है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिख़ारा की दुआ ऐसे सिखलाते जैसे कुरान करीम की कोई आयत याद कराई जा रही हो। बहुत ज़्यादा फजीलत है इस्तिख़ारा के हवाले से। इतनी सिखलाते जैसे कि कुरान की आयत याद करा रहे हों। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब भी तुम में से किसी को कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत पेश आए, तो उसे चाहिए कि वो 2 रकात नमाज़ पढ़े, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा। यानी ये एक नफली नमाज है। 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद फिर ये दुआ पढ़े, इस्तिख़ारा की दुआ। बस इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमारे यहाँ उमूमन ये देखा जाता है कि लोग इस्तिख़ारा करते हैं और फिर अजीब व गरीब किस्म की बातें अपने इस्तिख़ारा के मुताल्लिक़ करते हैं। हमने इस्तिख़ारा किया, ये हुआ, वो हुआ, हमें ख्वाब आया, बुज़ुर्गों में ये नज़र आया, वो नज़र आया, वग़ैरह वग़ैरह। हम देखते हैं कि इस्तिख़ारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम किस तरह किया करते थे। क्या कोई टाइम टेबल फ़िक्स था उनके लिए? क्या कोई तरीक़ाकार ख़ास था उनके लिए? नहीं। पहली बात, इस्तिख़ारा क्या है वो आपने सुना कि इस्तिख़ारा का मतलब है अल्लाह ताला से बेहतरी तलब करना, अल्लाह ताला से भलाई तलब करना, अपने लिए खैर तलब करना। इस्तिख़ारा किसने करना है? जिस बंदे का जो मामला है वो ख़ुद इस्तिख़ारा करे। जिस बंदे का जो प्रॉब्लम है, जो भी उसका मसला है, वो अपना इस्तिख़ारा ख़ुद करे, या घर के दीगर अफराद भी उस मुश्तरका काम के लिए इस्तिख़ारा कर सकते हैं, अगर वो काम मुश्तरका तौर पर है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी बंदे ने कारोबार शुरू करना है तो वो अपना इस्तिख़ारा ख़ुद करे, या घर के अफराद इस्तिख़ारा करते हैं कि या अल्लाह हमारा बेटा या हमारा भाई या बीवी इस्तिख़ारा करती है कि हमारा शौहर काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में फ़लाँ फ़लाँ कदम उठाना चाहता है, अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये हमारे लिए दीन दुनिया और अंजाम के एतबार से बेहतर है तो हमारे लिए आसानी पैदा फरमा। और वो बंदा बताते ख़ुद भी इस्तिख़ारा करे। इसी तरह बच्चों का रिश्ता करना है, या सफ़र करना है, या कोई भी काम करना है, उसके लिए इस्तिख़ारा करे। और बेहतरीन तरीक़ा है इस्तिख़ारे का, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोला बेटे थे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
ان کا نکاح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زاد حضرت زینب سے ہوا اور ان کی آپس میں نہ بن پائی کسی بنا پر، تو ان کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فرمانے لگی حضرت زید سے کہ آپ جائیں اور زینب سے جا کر کہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عصر کی بات کا ٹائم تھا۔ میں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچا، جا کر میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی۔ اندازہ لگیں کہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ آٹے میں خمیر ملا رہی ہیں، میں نے سلام کیا اور ان کی عظمت میرے دل میں بہت جاگ اٹھی، حالانکہ ہمارے درمیان طلاق ہو چکی تھی۔ جب ان کی عظمت میرے دل میں اٹھی تو میں نے اپنی آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں اور میں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ پھر کر میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گی جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لوں، اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر انہوں نے آٹا رکھا اور اپنے نماز کی جگہ پر گئیں، نماز پڑھی اور دعا کی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارے درمیان اللہ نے نکاح کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اور وہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے طریقے کے مطابق چلتے ہوئے استخارے کو ضروری سمجھ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی استخارہ ہم سے کروائیں، استخارہ ہم سے کرائیں، ہم آپ کا استخارہ کریں گے، فی سبیل اللہ آپ کا استخارہ ہوگا۔ جب آپ استخارہ سنٹر میں کال کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی آپ 5 منٹ بعد آپ کال کریں، آپ کو آپ کا حل بتا دیا جائے گا۔ ہر بندہ تھوڑا سا یہ سوچے کہ 5 منٹ میں اس نے کون سا رابطہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس میں اس کو معلوم ہو جانا ہے کہ میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ حالانکہ آپ استخارہ کی مکمل دعا پڑھیں تو اس میں بڑے واضح انداز میں یہ بات موجود ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں تیرے علم کے مطابق، واستقدرک بقدرتک، اور میں تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں تیری طاقت کے ذریعے۔ اور ایک حدیث میں واستعینک بقدرتک، میں مدد طلب کرتا ہوں تیری طاقت کے ذریعے، کیونکہ تو طاقت والا ہے، میں کمزور ہوں۔ میں آگے اس کا معنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث آپ خود اس دعا کو انشاءاللہ پڑھ لیں، یا انشاءاللہ ہمارے اس ویڈیو کے اندر اسکرین کے اوپر بھی یہ دعا انشاءاللہ بھیجی جائے گی جسے آپ اسکرین شاٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں تجھ سے طاقت بھلائی طلب کرتا ہوں تیرے علم کے مطابق، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اب یہاں پر ایک لفظ آئے گا ان ھذا الامر، ان ھذا الامر، یہ لفظ اس دعا میں 2 مرتبہ آئے گا۔ پہلی مرتبہ خیر اور بھلائی کے لیے آئے گا، دوسری مرتبہ شر اور برائی کے لیے آئے گا۔ یا اللہ اگر یہ کام جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، مثلاً آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے کہ ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ رشتہ ہمارے لیے دین دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو ہمارے لیے مقدر کر دے، ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمارے لیے اس کام کو کرنے میں بہتری پیدا فرما دے۔ پھر دوسری دفعہ یہ لفظ آئے گا ان ھذا الامر شر لی فی دی و معاشی و عاقبت امری، اگر یہ کام، یہ رشتہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یا سفر کرنا ہے، یہ سفر ہمارے لیے، یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یہ کاروبار ہمارے لیے دین دنیا انجام کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، برا ہے، نقصان دہ ہے، تو اس کو ہم سے دور کر دے، ہمیں اس سے دور کر دے، پھر اس کے متبادل ہمیں کوئی بہتر چیز عطا فرما، پھر ہمیں اس پر راضی کر دے۔ یہ استخارہ کی مکمل دعا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے کہ اس میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ یا اللہ جو ہے نا فلاں بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے کام میں اگر یہ حق میں یہ کام بہتر ہے تو مجھے بتا اور میں اس کو بتاؤں گا۔ یعنی جو لوگ استخارہ سنٹر کھولے ہوئے ہیں کہ ہم سے اپنے استخارہ کروائیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی 5 منٹ میں آپ نے 10 منٹ میں کون سا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور اس میں آپ کو کیا خبر ملی۔ اچھا جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو رابطہ کرنے کے بعد استخارہ جی ہم نے آپ کا کیا استخارہ، تو ہم نے آپ کا فی سبیل اللہ کر دیا ہے، جس طرح کہ ہم نے کہا ہوا بھی ہے کہ استخارہ فی سبیل اللہ کروائیں۔
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے معاملے کے اندر نہ کچھ بندشیں چل رہی ہیں، کسی نے آپ کے اوپر بندش کرائی ہوئی ہے، اس کا کچھ حل کرنا پڑے گا۔ استخارہ کی کوئی فیس نہیں ہے، وہ فی سبیل اللہ تھا، لیکن کچھ بندشیں آپ کے اوپر کی گئی ہیں، اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ اب بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھ پر کس نے بندش کرائی؟ اچھا جی، بندش کا حل کیا ہے؟ جی اس کے لیے نا کچھ اشیاء کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے ہم اس جادو کی، اس بندش کی کاٹ کریں گے اور آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ ایسی عجیب و غریب چیزوں کا نام لیں گے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میں یہ چیزیں کہاں سے لاؤں، کیسے پوری کروں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں کہ آپ وہ چیزیں جو ہے لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم منگوا دیں گے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اس کا ہدیہ بتا دیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ خود یہ چیزیں لے کے اس کا حل کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جال کیسے بننا شروع کیا؟ استخارہ فی سبیل اللہ، استخارہ کے نام پہ پھر چکر کیا دیا کہ جی آپ کے اوپر بندشیں ہیں، آپ کا حل نکالا جائے گا۔ تو یہ جال ہوتے ہیں ان لوگوں کے، باقی استخارہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ کسی کو آزمانے کے لیے ایک بندہ بھیج دیں اور ایک بندہ کال کرے، اس ٹائم ایک بندہ وہاں موجود ہو اور آپ دیکھیں کال کے بعد وہ بولیں گے جی اتنی دیر بعد آپ رابطہ کریں، وہ دوسرا بندہ وہاں نوٹ کرے، اس 10-15 منٹ کے دوران اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، اگلی کال کا اس نے انتظار کرنا ہے اور پھر اس نے وہ ڈرامے بازی کرنی ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور ایک چیز جو ہم استخارہ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے 2 دن 3 دن استخارہ کیا، 10 دن استخارہ کیا، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یاد رکھیں استخارہ کرنے کے بعد کوئی چیز نظر نہیں آتی، یعنی استخارہ کریں اور پھر خواب میں کوئی نظر آئے۔ میں اکثر اپنے سوال و جواب گروپ کے اندر استخارہ کے حوالے سے سوال آتا ہے، تو میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے استخارہ کیا، ہمیں خواب آئی اور خواب میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں، یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ اللہ کوئی چیز دکھانا چاہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، مگر استخارہ کرنا اور اس میں انتظار کرنا کہ استخارہ کیا ہم نے اور ہمیں یہ خواب آئی اور اس خواب کے اندر ہمیں فلاں بزرگ نے یا فلاں چیز نے ایسے کہا تو ہم اس کے بارے میں کیا آپ بتاتے ہیں۔ تو استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، استخارہ کا کوئی ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک تو استخارہ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت، رات میں کسی بھی وقت آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی یہ دعا پڑھیں جو انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی جائے گی۔ 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اٹھ جائیں۔ اب وہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو کرنا شروع کر دیں، اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اور اس سے آپ کو دور کر دے گا، کیونکہ دعا کے اندر بھی یہی کچھ ہے۔ لیکن جی استخارہ کرنا، پھر رات کو سو جانا، رات کو سونے سے پہلے استخارہ کرنا ہے، استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنی، استخارہ کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، سو جانا ہے، خواب آئے گا، خواب میں جو کچھ نظر آئے اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارہ آپ دن میں کسی وقت کریں، رات میں کسی وقت کریں، اور آپ چلتے ہوئے راستے میں استخارہ کر لیں، کہیں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارہ کر لیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح کریں، لیکن استخارہ ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرنی ہے، اور اللہ سے بہتر مشورہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ سے بہتر معاملات میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے استخارہ لازمی کریں، لیکن اسی طرح کریں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے۔ ہاں بہترین عمل ہے کہ 3 دن استخارہ کریں کم از کم۔ ہم کہتے ہیں ہم نے 1 دن استخارہ کیا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، 3 دن استخارہ کریں کم از کم۔ صحابہ کرام اسی طرح کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام سے یہ ملتا ہے کہ وہ 3 دن استخارہ کرتے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر یا دیگر صحابہ کرام۔ تو 3 دن استخارہ کریں، 3 دن استخارہ کرنے کے بعد آپ اس کام کو شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد کا کوئی جائز آپ کی حاجت ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، 3 دن آپ استخارہ کریں، اس کے بعد آپ وہ کام شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے بہتری رکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی، اگر اس میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے تو آپ کے لیے اس میں بہتری نہیں ہوگی، شر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ کام کریں جو سنت کے مطابق ہو، اور جو طریقہ کار سلف صالحین سے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چلتا ہوا آ رہا ہو،
اور اس کے بعد تابعین تابع تابعین ائمہ محدثین سے کے ذریعے چلتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اور ان لوگوں کے چکروں میں نہ پڑیں جنہوں نے استخارہ سنٹرز کھولے ہوئے ہیں، جنہوں نے مروجہ طریقے سے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے، ان کا مال بٹورتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ ان کے چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ کوئی استخارہ نہیں کرتے، نہ کوئی ان کے پاس طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے آپ کو بتائیں کہ آپ کے فلاں کام میں یہ مسئلہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایمان کے ڈاکو ہیں، دولت کے ڈاکو ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے جو ہے یہ ماہر ہیں۔ باقی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود اپنا استخارہ کریں، اپنے رب سے اپنا رابطہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔